अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के 288 रोज़ बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बज़रिया वीडियो लिंक हाज़िरी यकीनी बनाई गई। ताहम ना कोर्ट रूम 1 की आज की कार्रवाई गुज़श्ता समात की तरह बराह रास्त दिखाई गई और ना ही इमरान खान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिल सका। वो 2 घंटे 35 मिनट तक खामोशी से समात देखते और सुनते रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम से मुतालिक दरखास्तों की समात शुरू की तो बताया गया कि आज की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के हवाले से बेंच फैसला करेगा। ताहम समात के इख्तिताम तक कार्रवाई नशर नहीं की गई और ना ही इसकी कोई वजह बताई गई। दौरान समात इमरान खान की वीडियो लिंक पर मौजूदगी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि वीडियो लिंक पर मौजूद इमरान खान की विंडो छोटी कर दी गई। आज की समात में एक मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से कहा कि आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि ये कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। जबकि वफाकी हुकूमत के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो नैब कानून बदल सकते थे, लेकिन वो ऑर्डिनेंस ले आए। अदालत ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए अगली समात पर भी बानी तहरीक इंसाफ को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की हिदायत की है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने आज की समात बराह रास्त नशर ना करने पर दबे अल्फाज में कुछ एहतजाज भी किया है। इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या आपको तवक्को थी कि इमरान खान साहब को ये जो अदालत में उनकी पेशी है वो लाइव टीवी पर चलेगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हबीब भाई, तवक्को तो थी, क्योंकि मैं सुबह जब सुप्रीम कोर्ट गया हूँ और मीडिया ने बताया तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से लाइव स्ट्रीमिंग मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की अदालत की उनके हुक्म से हो रही है। तो मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोगों इसको जो है वो रोका गया, क्या हुकूमत ने रोका, क्या मसला हुआ है। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो एक अच्छा इक़दाम था, बहुत से लोगों ने सराहा है। कुछ जो क़दामत पसंद लोग थे उन्होंने तो नहीं सराहा, लेकिन ठीक है, अगर अंदर की कार्रवाई कौम देखती है तो एक ओपननेस का माहौल मजीद फ़रोग़ उसको मिलता है। तो हम सबको बड़ी हैरानी भी हुई और मायूसी इस बात की हुई कि मेरे जैसे लोग तो चलो वकला भी हैं हम, और वैसे भी एज ए पॉलिटिशियन भी जाके मिल लेते हैं, कुछ कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। हालांकि पिछले 2-3 पेशों में तो 5-5 घंटे मुझे इंतज़ार करा के मेरी मुलाकात बड़ी मुश्किल से हुई है। लेकिन आज पूरी कौम इंतज़ार में थी कि वो इमरान खान साहब को देखें भी और सुने भी कि वो क्या बात करते हैं नैब वाले केस पे। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल अगर कोई कहे तो मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करूंगा कि एक मायूसी थी कि इसको लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था। बल्कि एक वक्त पे ऐसा भी हुआ, और मेरे साथ भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए थे, उनसे कागज मुस्तार लेके तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील, अभी जो हमारी बहन ने बात की है उज़्मा बीबी ने, मखदूम अली खान साहब का शायद जिक्र करी थी कि वो दलाइल दे रहे थे, तो मैं खुद जाके रोस्टम पे मैंने वो चिट लिखी भी मखदूम साहब के सामने रखी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की नॉलेज में लेके आए, उनको उनके इल्म में लेके आए कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही तो पिछले केसेस की तरह इसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। कुछ देर बाद फिर वो जब उस पर अमल नहीं हुआ, उन्होंने नहीं की बात, मखदूम साहब को करनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील हैं, तो एक तरह से ये बात मैंने हुकूमत तक पहुंचा दी। फिर हमारे शौकत बसरा साहब उठ के गए, उन्होंने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं फैसल उस्मान खेल, तो उनको कहा, फिर 1-2 मेंबर्स ने और उनको कहा, तो उन्होंने फिर रोस्टम पे जाके मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में लाए। तो पूरी कौम आज इंतजार में थी, लेकिन मायूसी बहरहाल हुई। अच्छा, है ये बताइएगा कि आज का जो माहौल था, जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। आप माशाल्लाह फसीह बलीग भी हैं और आपका मुशाहिदा भी अच्छा है, जरा थोड़ी सी रिपोर्टिंग हमारे लिए करें कि क्या था। देखिए, नैब के जो लॉज हैं उस पे तफसीली दलाइल दे रहे थे मखदूम साहब। मैं तो आपके चेयरमैन के हवाले से पूछ रहा हूँ कि उनकी प्रेजेंस क्या थी और उनके साथ जो मुकालमे हुए वो क्या थे।
جی اسی پہ میں آ رہا ہوں جی تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کافی انتظار کیا، ان سے کوئی مکالمہ آج نہیں ہوا کیونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں اس کیس میں. تو میرے خیال میں شاید اگلی پیشی پہ محترم چیف جسٹس صاحب شاید خان صاحب کو موقع دیں. آج تو خان صاحب کو موقع نہیں مل سکا، لیکن خان صاحب بڑے صبر و تحمل سے، کیونکہ کافی دیر سے وہ بیٹھے رہے، تو کافی صبر و تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہ ساری کارروائی خود سنی اور وہ دیکھتے رہے. لیکن بدقسمتی سے آج ان کو موقع نہیں مل سکا. حالانکہ وہ تو گھنٹوں بولنے والے ہیں. اگلی پیشی پہ ان کو موقع مل جائے. اچھا علی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کی پارٹی نے ایک رائے کا اظہار کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی خیال شاید ہوگا، اور ان سے بھی منسوب کچھ بیانات اس طرح کے آئے ہیں. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کنڈکٹ، اور آپ جیسے خان صاحب کا کنڈکٹ تو آپ بتا رہے ہیں، آپ کو ایسا تو نہیں لگا کہیں آپ سے کوئی امتیازی سلوک ہوا ہے آج؟ دیکھیں میں اس پہ ایسی کوئی بات تو نہیں کرنا چاہتا جس سے کورٹ کی پروسیڈنگ پہ کوئی سوالیہ نشان اٹھیں، لیکن مخدوم صاحب کے آرگومنٹس بڑے تفصیلی تھے، بڑے طویل تھے آج. اس وجہ سے خان صاحب کو ان موقع نہیں دیا، لیکن موقع تو ان کو دینا پڑے گا، اور موقع ان کو میرے خیال میں ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ رسپونڈنٹ ہیں اس کیس میں. آج موقع مل جاتا تو اچھا ہوتا کہ وہ کوئی بریف اپنی بات کر لیتے، لیکن بہرحال کیس ابھی چل رہا ہے. یہ امید ہے کہ اگلی پیشی میں موقع بھی ملے، لیکن اگلی پیشی جلد لگے، کیونکہ غیر معینہ مدت کی آپ نے بات کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں طویل گیپ آئے. دیکھتے ہیں کہ اچھا علی محمد خان صاحب، کل ہم نے دیکھا خان صاحب کو ریلیف ملا، القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، 2 کیسز میں ان کی بریت بھی ہوئی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت نرمی آ رہی ہے، کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہیں بھی عدالتی ریلیف مل رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید خان صاحب کو یہ ریلیف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ مذاکرات کی راہ ہموار کی جا سکے. کیا ایسی کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں، ایسے کوئی ماحول آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو اس طرح سے بیان کرنا میرے خیال میں شاید مناسب نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں تو میرٹس پہ چیزوں کو دیکھتی ہیں. جو عمران خان صاحب کو اتنے دنوں بعد ریلیف ملے ہیں، اس کو یہ کہنا کہ نرمی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز بالکل صحیح بنے ہیں اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. کیسز تو بالکل غلط ہیں اور کافی عرصے بعد ریلیف آئی ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو میں نہیں سمجھتا یہ کسی ارینجمنٹ کی کا ریزلٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ریلیف عمران خان صاحب کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. ایک بے گناہ شخص تقریباً 300 دنوں سے 9 مہینوں سے کیوں جیل کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملک کے لیڈر ہیں، قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. باقی جو مذاکرات کی بات ہے، اگر مذاکرات ہوتے ہیں سیاسی فورسز کے بیچ میں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ با مقصد مذاکرات ہوں، ویسی نشستن گفتن برخاستن نہ ہوں. لیکن آپ کو تو مذاکرات کی آفر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برسر اسمبلی دی ہے. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی اور آصف زرداری صاحب سب نے پچھلے ہفتے 10 دنوں میں یہ بات کی. لیکن اس کے بعد جب ایک پریس کانفرنس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے 9 مئی سے پہلے 7 مئی کو، اس سے ماحول ٹینس ہوا. اس کا پھر ریئیکشن ہماری جماعت کی طرف سے بھی آیا. تو بلاول صاحب نے پھر شاید یہ بات کی ہے. کل میں تو ہائی کورٹ خان صاحب کے کیس میں جی میں موجود نہیں تھا فلور پہ، لیکن واپس جب آیا تو بتایا گیا کہ بلاول صاحب نے سپیچ کی ہے. لیکن یہ بھی سنا ہے کہ میں نے سپیچ ان کی پوری سنی نہیں ہے، لیکن دوستوں نے آج پارلیمنٹیرینز نے بتایا کہ بڑی سخت باتیں انہوں نے کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات میں ڈائیلاگ میں پہل آپ لوگوں کو کرنی چاہیے، آپ لوگ اپنا رونا دھونا چھوڑیں اور ملک کے لیے ڈائیلاگ کی طرف آئیں. میرے خیال میں بلاول صاحب کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ بات کریں، کیونکہ ڈائیلاگ کی بات ہمیشہ حکومت کرتی ہے. وہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے والد محترم ہیں آصف زرداری صاحب، اب ان کی صدر کی کرسی پہ جو ہے وہ براجمان ہے ملک کی، تو صدر صاحب نے، حالانکہ ہم فارم 47 کی وجہ سے تو نہیں مانتے ان کو صدر، لیکن عہدے پہ تو بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کا آنا، لیکن پھر بلاول صاحب کا اس کے یکسر دوسری بات کرنا کہ اپوزیشن قدم لے، یا پھر سخت باتیں بڑی کل انہوں نے کی ہیں. تو کوئی کنٹرڈکشن ہے کیا بلاول صاحب میں اور زرداری صاحب میں؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. کیا وہ اگر زرداری صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں
تو بلاول صاحب کو تو پھر پازیٹیو بات کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کون کوئی سیریس قدم اٹھایا جاتا ہے. میرے خیال میں تو مناسب یہی ہے کہ اسپیکر ہاؤس کو یوز کیا جائے, اسپیکر آفس کو یوز کیا جائے, جو میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی, اور عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ جامع لائے عمل جو ہے وہ بنایا جائے, تاکہ یہ معاملہ ایک طرف لگے اور ملک آگے بڑھے. علی محمد خان صاحب, یہ آپ تھوڑی سی بات ایسی نہیں کر رہے کہ جس میں آپ اس کے اندر چھپی ہوئی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت استعفیٰ دے دے. جب آپ مینڈیٹ کی واپسی اور آپ جس مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو بہت بڑا مینڈیٹ ہے, اس میں تو آپ حکومت بچتی ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ خود سائن کر دے؟ دیکھیں اس میں نہیں دیکھیے, اگر عملی بات آپ میرے سے پوچھیں نا, تو میں نے اسمبلی میں بھی اس پہ اپنی جو پرسوں میرے خیال میں اسپیچ تھی میری, اس میں نے یہ بات کی, اور میں اس کو سمجھتا بھی ہوں کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر اسپیکر آفس کو یوز کیا جائے اور ڈائیلاگ حکومت سٹارٹ کرے تو اپوزیشن بالکل بیٹھے گی. لیکن نکات پہلا عمران خان صاحب کی رہائی ہے, وہ تو حکومت کے اختیار میں ہے. غلط کیسز کو تو واپس لے سکتے ہیں, یعنی کہ اگر حکومت 200 کیسز بنا دیے, 200 کیسز عمران خان صاحب پہ بنا دیے, شاہ صاحب پہ بے شمار کیسز بنا دیے, اور ایک وقت میں شاہ محمود قریشی جیسا ایک شریف سیاستدان, جو شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ وہ سیاست میں گفتگو پہ زور دیتے تھے, ہمیشہ سیاسی انداز میں, آپ کو پتا ہے, یو بین فالوئنگ ہم فار ہارورڈ نو, تو وہ جو ہے شاہ صاحب پہ اتنے بے شمار کیسز کا بن جانا, پھر پرویز الہی صاحب جیسا سلجو شخص اس کو اس طرح سے اندر رکھنا, پھر ڈاکٹر یاسمین راشد, خواتین ساری, پرویز جو ہے اپنا جو ہمارے گورنر ہیں چیمہ صاحب, ان کو, تو ان کی رہائی, یہ ساری چیزیں تو حکومت کے اختیار میں ہے کہ غلط کیسز تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تو تھا علی محمد خان صاحب کہ نواز شریف صاحب خان صاحب کی رہائی اور مذاکرات کے لیے راضی ہیں, تو ان کی پیشکش تو آپ کی پارٹی نے مسترد کر دی نا؟ نہیں, کسی نے مسترد نہیں کی, یہ تو مختلف قسم کی رائے لوگ دیتے ہیں. غیر سیاسی بات کو تو میں نہ ڈیفینڈ کروں گا, نہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہوتا ہے, بیٹھ کے آپ کو الٹیمیٹلی بات کرنی پڑتی ہے. لیکن جو حبیب اکرم صاحب نے بڑی نقطے کی بات کی ہے, آپ نے بیچ میں وہ بریک کر دیا میرا آرگومنٹ. جی, پہلا جو نقطہ ہے خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی, کیسز کی واپسی, غلط سیاسی کیسز کی واپسی, ظلم کو روکنا, یہ تو حکومت کے اختیار میں ہے. لیکن جو مینڈیٹ کی واپسی ہے, وہ حبیب صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر مینڈیٹ کی واپسی وہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنا سیاسی ڈیتھ وارنٹ دستخط کریں گے. میرے خیال میں الٹیمیٹلی اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن اس بات پہ راضی ہو کہ اس الیکشن کا آڈٹ ہو سپریم کورٹ سے, جوڈیشل کمیشن بنے اس پہ, اور جس طرح 2014 میں 4 سیٹوں کا آڈٹ ہوا تھا, اس الیکشن کا آڈٹ سپریم کورٹ کرے, وہاں سے فیصلہ ہو. کیونکہ دیکھیں حکومت تو کبھی بھی نہیں مانے گی کہ ہم فارم 47 کے بیٹھے ہوئے, اور ہم ان کو نہیں مانیں گے کہ آپ جائز بیٹھے ہوئے, تو فیصلہ پھر کون کرے گا؟ تو یہ مینڈیٹ والا فیصلہ میرے خیال میں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ہی جانا ہے. سپریم کورٹ پہلے تنازعات کی زد میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل بات چیت ہو, لیکن آپ کی پارٹی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی سرے سے نہیں ہے. تو آپ جو فارمولا یا آپ جو راستہ دکھا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اتنی با اختیار پارٹی ہے اس سیٹ اپ میں کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں کسی کے پاس اور کوئی حل ہے, کوئی غیر سیاسی حل ہے تو بتائے. میرے تو ذہن میں یہی آتا ہے, بہت سے ہمارے پارلیمنٹیرین اکثریت یہی سوچتی ہے کہ ان مسائل کا حل مذاکرات میں ہے, لیکن بامقصد مذاکرات, صرف ٹائم گیننگ نہیں, اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے نہیں کہ حکومت مذاکرات کو طول دے تاکہ ان کو لیجیٹمیسی ملے. دیکھیں آپ 10 سال بھی بیٹھیں تو جب تک اس فارم 47 اور فارم 45 کے قضیہ کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آتا, ان کو وہ لیجیٹمیسی نہیں ملے گی. بیٹھ تو یہ گئے ہیں حکومت میں, لیکن ان کو لیجیٹمیسی نہیں ملے گی. تو خان صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اس گفتگو میں, یا صرف سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں, انہیں بالکل 12 پتھر باہر رکھیں؟ دیکھیں ہم تو تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. باضابطہ مذاکرات جس میں وفود کا تبادلہ ہوتا ہے, بیٹھتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے, پھر کوئی وہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے, وہ کوئی پریس ٹاک ہوتی ہے, تو وہ چیز ایسی جماعتوں کے بیچ میں, حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کون سے کس طرح کی, میرے تو علم میں نہ یادداشت میں ہے
نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن انگیجمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ ہی تو کہتے رہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. آپ بے شک اس بات کے حامی ہیں، آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل یہی کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے. مثلاً دوسرے لوگ کون ہیں؟ مثلاً کون دوسرے لوگ؟ کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، کیا چیئرمین بیرسٹر گوہر، کیا فارمر اسپیکر اسد قیصر؟ یہ سیاسی لوگ ہیں. کیا چیف وپ عامر ڈوگر؟ اب اگر کوئی ان الیکٹڈ شخص کوئی بات کرتا ہے، میں اس کا رسپانسبل تو نہیں ہوں. ہم تو عوامی لوگ ہیں. ہم تو وہ دیکھیں ہماری کنسرن کیا ہے، اپنی سیاست چمکانا، اپنے آپ کو لیڈر بنانا. دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے ان چیزوں سے دور رہیں. اصل چیز یہ ہے قوم کے لیڈر کو باہر نکالے. قوم کا لیڈر اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، آج 2.5 گھنٹے ایک ملزم کی طرح بیٹھ کے عمران خان صاحب نے جو کارروائی سنی ہے، کیا اس قابل ہے وہ؟ کیا قوم کے لیڈر کے ساتھ قومیں اپنے زندہ قومیں اپنے لیڈران کے ساتھ یہ کرتی ہیں؟ علی محمد خان صاحب، جب آپ رہائی کی بات کرتے ہیں، ایک منٹ حبیب صاحب ایک منٹ. عمران خان کو چھوڑیں، قوم کی بات کریں. عمران خان تو بیٹھ جائے گا اندر، وہ تو بیٹھا ہوا، اس میں اللہ نے بڑا صبر اس کو حوصلہ دیا ہے خان صاحب کو. قوم کا یہ حق ہے کہ اس کا لیڈر اس کو واپس ملے تاکہ وہ اس کو لیڈ کر سکے. یہ قوم کا، عمران خان صاحب سے زیادہ یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے جو ان کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو ایسی حالت میں کوئی غیر سیاسی بات تو میں نہیں کروں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں، معاملات کو ڈسکس کریں اور عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی ان غلط کیسز سے ختم ہو. یہ جو ظلم کیا ہے خان صاحب کے خلاف، علی محمد خان صاحب، کیس میں کیا ہے، علی محمد خان کیس میں کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں اور دوسرے لوگوں کو رہا کریں، تو کیا اپوزیشن، آپ کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کیا یہ نہیں کہے گی کہ آپ بھی ایک طرح کا NRO مانگ رہے ہیں کہ بغیر عدالتی کارروائی کے آپ کے مقدمے ختم کر دیے جائیں؟ میں ایک بات مجھے بتائیں حبیب صاحب، مجھے ایک بات بتائیے. ہماری حکومت تھی، ہم نے کیا 200 کیسز بنائے تھے شہباز صاحب پہ یا میاں صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ؟ ہمارے دور میں تو جو کیسز تھے اس میں تو 90% 85% کیسز تو وہ تھے جو ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے تھے. ہمارے دور میں کون سے کیسز ان پہ بنے؟ اچانک ایک شخص پہ جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، 1 کیس نہیں، 2 کیس نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 250 کیسز، جس میں دہشت گردی، آرمی ایکٹ اور پتہ نہیں سیکرٹ ایکٹ اور کیا کیا. کیا آپ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق والے کیسز، یہ جائز کیسز بنے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں، 200 بنائے ہیں، تو 200 سال تو عمران خان اندر نہیں رہ سکتے. اگر آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں تو اس کو آپ نے پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کب کیسز سے پیچھے ہٹے؟ ہم علی محمد خان صاحب چلے، میں ہمارے وکلا ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو ہر جگہ پہنچے میں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیسز بنائیں، ان کو واپس لیں. آپ کو لگتا ہے کہ مدعی ان کیسز کی حکومت ہی ہے؟ کاغذوں میں تو حکومت ہی ہے. ویسے تو کاغذوں میں یہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو الیکٹڈ بھی کہتی ہے. یہ کدھر سے آئے ہیں ان کو خود نہیں پتا. آج تک یہ فارم 47 کو دیکھتے ہیں، شیشے کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہم ہی ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، اب خان صاحب کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہو گیا. آگے اگلے 10 دنوں میں کچھ مزید بھی مقدمات کی سماعت ہونی ہے، اور کل ہماری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ اس میں بھی خان صاحب کو کافی حد تک ریلیف ملے گا. اب آن ورڈز تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ لوگ کیا کریں گے اس سارے سینیریو میں جو اس وقت ہے؟ میرے خیال میں ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو عدالت کا ہے جس میں ہم اپنی فائٹ کر رہے ہیں. دوسرا سیاسی ہے. سیاسی میں کون کون سی چیزیں اب ہم نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اب ایک احتجاج کا راستہ ہے. اس میں خیبر پختونخوا میں تو ہمارے لوگ نکل بھی رہے ہیں. ہم سب احتجاج کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت فسطائیت ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، چادر چاردیواری، تشدد، اٹھانا، غائب ہونا، یہ وہ. تو یہ ایک ماحول وہاں انہوں نے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلا، ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ ہم پورے ملک میں پھر احتجاج کی بہت بڑی کال دیں. پھر اس میں جو ہے پکڑ دکڑ بھی ہوگی، گرفتاریاں بھی ہوگی، لیکن ماحول خراب ہوگا. لیکن سب سے بڑا نقصان ملک کا ہے. دیکھیں there is no political stability. اس وقت ملک میں کوئی سیاسی آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کون سا اللہ کا ولی پاکستان سے باہر یہاں سے انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ کوئی آئے گا پیسے لگانے آئے گا ایک ایسے ملک میں جہاں ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟
سیاسی ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی جماعت انفیکٹ نشان چھین لیا, بندے اٹھا لیے, بندے اس توڑ کی بھی دیے, تھوڑی سی ذمہ داری تحریک انصاف پہ عائد ہوتی ہے کہ جب ماحول آلریڈی اتنا گرم ہے تو پھر آپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بار بار اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر کے, نام لے کر ان کے لوگوں کے ان پر بات کرنا. خان صاحب نے خود جیل سے بڑے سخت قسم کے بیانات دیے. اس طرح سے تو پھر ہیٹ اور بڑھے گی نا, کم تھوڑی ہوگی. دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی این جی او تو ہے نہیں, کوئی خیراتی ادارہ ہے کہ جس کو جو بھی کہے وہ. یہ ایک سیاسی جماعت ہے, زندہ لوگوں کی جماعت ہے, محب وطن پاکستانیوں کی زندہ دلانوں کی جماعت ہے. پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اپنی پاک فوج سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے شہیدوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہماری محب وطنی کو کوئی کوشچن کرے, ہمیں کوئی انتشاری کرے. نہیں, ہم آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں. اس لیے معاملات کا حل اس طرح سخت پریس کانفرنسز میں نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ہمارے لیے بہت ذمہ دار عہدہ ہے ملک کا. میرے خیال میں ان کی پریس ٹاک صرف جو ہے وہ جو پیشہ ورانہ امور ہیں اس تک جب محدود رہتی ہے, کوئی اس پہ کرٹیسزم ہماری جماعت کی طرف سے نہیں آتی. لیکن جب سیاسی بات خدا نخواستہ ادھر سے آتی ہے, پھر ہماری ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا ریئیکشن ہمارے لاکھوں کروڑوں کارکن ہیں, ہم کس کو روکیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہی نہیں ہے, حکومت کا کام ہے. حکومت کی طرف سے ہم پہ تنقید ہو, سب کچھ ہم جواب دیں گے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. دیکھیں اپوزیشن جب حکومت پہ 100 پریس ٹاکنگ کرے اس کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ادارے کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. ادارہ تو صرف حکومت کا نہیں ہے, نہ صرف اپوزیشن کا ہے, وہ تو ہم سب کا ہے نا. فوج ہم سب کی ہے, ایئر فورس ہم سب کی ہے, نیوی رینجر سب ہم سب کے ہیں. علی محمد خان ان کو سائڈ پہ کر کے سیاسی مسائل کا سیاسی انداز میں نکالیں. علی محمد خان صاحب, آپ سے خوف بھی تو ہے نا بڑا, آپ سے ڈر بھی ہے. دیکھیے سسٹم کے اندر ایک خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں آپ کو حکومت ملے گی تو آپ کیا کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے میں ایک سیکنڈ یہ بھی ذرا سن لیجیے, بتا دیجئے کہ اگر آج عمران خان صاحب کو اجازت ملتی عدالت میں بولنے کی تو وہ کیا بولتے؟ کیا وہ خود کو کیس تک محدود رکھتے یا پھر وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کہتے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے, یہ بھی شاید کہیں نہ کہیں خوف ہے نا. دونوں باتوں پہ آتا ہوں. حبیب صاحب, پہلی بات دیکھیے, آپ کی کنسرن شاید جینون ہو, کیونکہ جتنا ظلم ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال میں ہوا, دیکھیں بدن پہ جو زخم لگتا ہے نا وہ مندمل ہو جاتا ہے. حبیب صاحب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن ادھر جو یہ سینے کے اندر یہ جو دل پہ جو زخم لگتا ہے نا, وہ ایک آدمی کو میں کہتا ہوں 10 ٹکڑے کر کے کاٹ کے کہیں جلا دو, اس سے بڑا جرم یہ ہے خدا نخواستہ کہ آپ کسی محب وطن پاکستانی کو جس کا صرف سینے پہ جھنڈا نہ ہو, اندر خون کا رنگ گرین ہو, اس کو آپ کہیں کہ آپ غیر محب وطن ہیں, آپ دہشت گرد ہیں. مجھے کہا گیا کیا یہ درد میرے سینے سے نکل سکتا ہے؟ میرے لیڈر کو جو جس طرح سے یہاں سے کھینچ کے گھسیٹا گیا, یہ کیا صرف عمران خان کی بےزتی ہے؟ نہیں, 25 کروڑ کی بےزتی ہے. جب اتنے بڑے لیڈر کو آپ کھینچتے ہیں, کیوں کھینچا؟ ہی از اے پیٹریوٹ, ہی از یور ایکس پرائم منسٹر. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک غصہ فطری ہے ہم لوگوں میں, لیکن اس کا جواب عمران خان نے دیا, جس کا میں نے اعلان کیا پرسوں سپیچ میں, کہ عمران خان صاحب سے جب میں, عامر ڈوگر چیف وپ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب ہم جب ملے 16 فروری کو, تاریخ بھی بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب سے میں نے بات کی کہ خان صاحب پچھلے سال رمضان میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اقتدار میں آئیں گے تو کیا انتقام لیں گے, تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا فتح مکہ ماڈل کی بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فتح مکہ ماڈل ہے اس پہ عمل کر کے غیر مسلموں نے اپنے ملکوں کو ٹھیک کیا. پھر انہوں نے مثال دی نیلسن منڈیلا کی کہ اس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو ٹھیک کیا. انہوں نے کہا ذاتی انتقام نہیں لیں گے, جس نے ظلم کیا ہے وہ عدالت سے فیصلہ ہوگا, سیاسی انتقام نہیں لیں گے. تو عمران خان صاحب اتنا بڑا لیڈر جیل کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی انتقام نہیں لوں گا, اور کیسے ہم کسی کو یقین دلائیں, اور کیسے یقین دلائیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیصل وافدہ صاحب کے معاملے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل وافدہ کی گزشتہ روز کی دھمکی آمیز پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا ہے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس پر کل سماعت کرے گا. فیصل وافدہ نے اپنی پریس کانفرنس میں عدلیہ کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی. آج نیب ترامیم کیس میں بھی فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس کی گونج سنائی دی. جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اب پراکسی کے ذریعے ججز کو دھمکانا شروع کیا ہے, کیا آپ ججوں کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس کو
توہین آمیز قرار دے دیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے فیصل وابڈا کے خط کے جواب میں یہ کہا ہے کہ آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد کے نمائندے عدیل سرفراز۔ عدیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر، کل اب اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، بتایا یہی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو ریگولر بینچ ہے، جو معمول کے مطابق کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھتا ہے، جس میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں، وہ بینچ سماعت کرے گا اس از خود نوٹس پر جو آج فیصل وابڈا صاحب کے اس پریس کانفرنس پر لیا گیا ہے، اور اس کو اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ اور بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ رد عمل کہا جا رہا ہے جو کافی عرصے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ آئے گا، مگر آ نہیں رہا تھا۔ آج بھی دوران سماعت جب نیب ترمیم کیس کی سماعت چل رہی تھی، جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا، جیسا کہ آپ بتا رہی تھی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ سرکار کے نمائندہ ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کنٹمپچوس تھی۔ تو یہ بتائیے گا عدیل کہ جو سو موٹو نوٹس لینا ہے وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد وہ ایک جج کا کام تو نہیں رہا، اب تو وہ 3 ججز لیتے ہیں، تو گویا اس میں اب سمجھا جائے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی بھی شامل ہو گئی؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی اس میں شامل ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کے اوپر کافی حد تک وہ چاہ رہے تھے کہ عدالتی رسپانس آنا بھی چاہیے، ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کمرہ عدالت میں بھی انہوں نے اس معاملے پر خود کوئی بات نہیں کی، ممکنہ طور پر اسی وجہ سے کیونکہ وہ اس معاملے پر از خود نوٹس کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور کل کو یہ معاملہ ان کے سامنے زیر سماعت آنا تھا، تو بہتر انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر ابھی اپنا مائنڈ یا اپنی رائے محدود رکھی جائے خود تک، اور کل جب اوپن کورٹ میں اس معاملے پر سماعت ہوگی اور چیف جسٹس خود سنیں گے تو اس پر اپنی رائے بھی دیں گے اور اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ پہلے جو اس طرح کی سماعتیں ہوئیں اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ طلال چودھری صاحب جو آج کل سینیٹر ہیں، نہال ہاشمی صاحب جو اس وقت سینیٹر تھے، ان کو بڑے اس کے ڈائر کانسیکوینسز بھگتنا پڑے، دانیال عزیز صاحب۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ سر جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات کا، تو ان سے جب ہماری بھی مختلف مواقعوں پر جب بات ہوئی یا ملاقات کے دوران ان سے پوچھا گیا تو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کنٹیمپٹ کے معاملے کے اوپر یا کسی بھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو انیشیٹ کرنے کی، وہ شاید اتنے حق میں نہیں، اور وہ خود یہ برملا کہہ بھی چکے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب نے پہلی مرتبہ یہ نہیں کیا جو آج ان کی پریس کانفرنس زیر بحث آ رہی ہے، اس پر صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ دیگر بھی 2 ججز صاحبان ہیں، ان کی بھی رائے دیکھنا ہوگی۔ بظاہر نظریہ آتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر حکومت کو یہ باور ضرور کروایا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان کے حوالے سے جو اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہوتی ہیں اور سزا سنائی جاتی ہے، یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی نیوز ہے کہ سپریم کورٹ نے اب فائنلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو سیریسلی کنسیڈر کیا ہے اور اس پر نوٹس لیا ہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے بھی آج اٹارنی جنرل سے یہی کہا تھا کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص یا جو حکومتی شخص یہ بات کر رہا ہے وہ ٹریئری بینچز سے اس کا تعلق ہے، حکومتی وہ شخص ہے یا شخصیت ہے۔ فیصل وابڈا کی وہ بات کر رہے تھے، گو کہ نام نہیں لیا گیا تھا فیصل وابڈا کا، مگر ایک ڈسکمفرٹ ہمیں آج بینچ کے اندر دیکھنے میں آیا جو ان کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں جس طرح کی زبان استعمال کی آپ بتا رہی تھی، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اس پر ایک رد عمل آیا ہے، اور اس سے قبل بھی ایک پریس ریلیز آ چکی ہے۔ عدیل، اس وقت حکومت کا براہ راست کوئی مقدمہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ جو کسی بینچ کے سامنے ہو اور اس کو پریشانی ہو۔ لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، جیسے احمد فرحاد کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور 6 ججز کا خط ہے، اس سے بھی براہ راست حکومت کو تو کوئی پریشانی نہیں، حکومت کو تو بلکہ کہنا چاہیے ہاں جی عدلیہ کو آزادانہ کام کرنا چاہیے۔ یہ بار بار جتنی بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اداروں کی ایک تکرار ہے جو ہم سنتے ہیں، تو کون سے ایسے کیسز ہیں جو کسی کو پریشان کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، کیسز تو بہت سارے ہیں، اگر سپریم کورٹ کی بات کریں تو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ ہے،
اور اسی طرح فوجی عدالتوں کا بھی کیس ہے. مگر موسٹ امپورٹنٹلی جو میری رائے میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایک ایپل آف ڈسکارڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے شاید آڈیو لیکس کیس جو جسٹس بابر ستار صاحب سن رہے ہیں. اور وہ ایک مرکزی مجھے لگتا ہے نقطہ ہے, ایک ایسا کیس ہے جو اب ایک دراڑ کی صورت میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یا جو ایک اتنا اسٹرانگ قسم کا رد عمل حکومتی شخصیات کی جانب سے آ رہا ہے, اس کی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اور جو عدالتی حلقوں میں بھی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک آڈیو لیکس کیس ہے جس پر بہت سے لوگ, بہت سے جو ادارے ہیں وہ نالاں ہیں جس طریقے سے وہ چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے کے سوالات اس میں اٹھائے جا رہے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں آپ بھی کہ ایک واحد جسٹس بابر ستار ہی ہیں جن کے گرد تمام پریس کانفرنسز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہیں. یا عطر من اللہ صاحب بیانات بھی آ رہے ہیں انہی, بالکل جسٹس عطر من اللہ تو اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک شخص جس نے جج کے طور پر حلف اٹھا رکھا ہے اس کی بات کو ہم نے مقدم جاننا ہے کیونکہ اس نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے. جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں, اٹارنی جنرل نے کہا ہاں جی یہ جو فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس میں کچھ بات تو ہے جیسے بھی آپ نے بتایا ابھی, تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ پوزیشن جو لی ہے آپ اس سے آگے بھی کچھ ریڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس سے یہ تاثر تو مل رہا ہے کہ حکومت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس طرح کی جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں یا جو بیانیہ قائم کیا جا رہا ہے ججز صاحبان کے خلاف اس پر خوش نہیں ہے, نالاں ہیں. مگر جہاں تک تعلق ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا تو ان کا کیس بھی ذرا مختلف ہے حکومتی تمام جو لوگ ہیں شخصیات ہیں ان سے. میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے ان کے اوپر بھی کچھ شکوک و شبہات کچھ افراد کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں, کہے جا رہے ہیں. بالخصوص آڈیو لیکس کیس اگین جسٹس بابر ستار صاحب کا, اس میں ان کا جو کردار ہے اس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی نالاں ہیں کیونکہ ماضی میں آپ کو معلوم ہی ہے جسٹس بابر ستار اور منصور عثمان صاحب کا ایک تعلق رہا, ایک چیمبر میں وہ رہے ہیں, ایک دوستی ہے. یہاں تک کہ اٹارنی جنرل نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے بابر ستار کو نوٹس جاری کیا تو وہ مستعفی ہو کر ان کے دفاع میں سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی مختلف باتیں آ رہی ہیں, الزامات بھی دبے الفاظ میں ان پر لگائے جا رہے ہیں. تو اس ضمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں, کافی پیچیدہ ہیں اور اندرون خانہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مختلف سمت میں جا رہی ہیں. تو یہ عدالت میں, عدالت کے رویے میں, رویہ تو خیر میرا خیال ہے کہ زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے, عدالت میں, عدالت کے بارے میں ایک عمومی بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید عدلیہ میں کچھ ایسا ہے کہ بہت سارے معاملات کی طرف سے آنکھیں بند رکھی جائیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے اس نے اپنے اندر مداخلت کو تو کمپلیٹلی منع کر دیا ہے. اس کے ساتھ دیگر معاملات پر بھی جو قانونی نظر ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو کیا ہم دیکھیں کہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں جو ایک سوال پیدا ہوا تھا یا اشکال تھا کچھ عرصہ پہلے تک وہ ختم ہونے کو ہے؟ سر ایک شروعات تو ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ ان 6 ججز صاحبان کو جاتا ہے جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو دا فرسٹ پلیس خط لکھا, اور اس کے بعد جو تمام ہائی کورٹس کے ججز صاحبان نے سر جوڑ کر بیٹھ کر کچھ تجاویز تیار کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی, اور جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت سینئر پیونی جج ہیں, ان کی جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں, جس طرح کی آبزرویشنز کمرہ عدالت میں سامنے آئی ہیں, تو اس سے یہ تاثر ملا ہے. اور عدلیہ جو ماتحت عدلیہ ہے بالخصوص اس کو بھی ایک اسٹرینگتھن انہوں نے کیا ہے اپنے بیانات سے کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اچھا عادل, اگرچہ ہم نیب ترامیم کیس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں پروگرام کے شروع میں, لیکن میں آپ سے جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں سنا ہے کہ خان صاحب بالکل خاموش بیٹھے رہے اور ان کی ایک وہ تصویر لینے کا بھی معاملہ تھا, اس پر کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی تقریباً 2 گھنٹے اور 35 منٹ تک یہ سماعت آج چلتی رہی ہے. 11:35 سے شروع ہوئی اور 2:10 تک جاری رہی. اس پوری سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل میں, لیکن ان کو
نہ بات کرنے کا کہا گیا، نہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا، اور نہ ہی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم آبزرو کر رہے تھے 4 ٹی وی مختلف سکرینز کے اوپر عمران خان صاحب جلوہ افروز ہوئے تھے، انہوں نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا اور کوئی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا اشارتاً کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ایک موقع کے اوپر ہم نے دیکھا، جو آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں، ایک تصویر آئی، وائرل ہو گئی، اس کے اوپر بھی کمرہ عدالت میں دوڑیں باقاعدہ طور پر لگی ہیں، سیکیورٹی عملے کی، پولیس کی، جو عدالتی عملہ ہے اس کی، اور باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اور میری اطلاعات کے مطابق ایک لا کلرک ہیں جو شاید کسی جج صاحب کے ساتھ ہے، ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے جج کے ساتھ ہے، انہوں نے وہ تصویر اتاری ہے، ان کو رجسٹرار صاحب کے پاس پیش بھی کر دیا گیا ہے، اور دوسرا شوکت بسر صاحب بھی پہلے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے تصویر لی ہے، بعد میں وہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے نہیں لی۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج عمران خان صاحب نے پوری سماعت کے دوران ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، مگر ان کے میں رپورٹنگ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا بلکہ، تو چیف جسٹس نے ایک موقع پہ کہا کہ اخبار میں تو یہ لکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس کو نوٹ کر لیں، تو کیا انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کیا یا خان صاحب یا عمران خان صاحب یا کچھ کہا اس طرح کا؟ نہیں، وہ جو عدالت ہے یا ججز صاحبان ہے وہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہی کہہ کر عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہیں۔ تاہم آرڈر کے اندر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرڈر اپنا تحریر کروایا، اس میں آرڈر کے آغاز پر ہی عمران احمد خان نیازی کا نام بھی لکھا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی کا حصہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عدیل سرفراز، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، فیصل وارڈا صاحب کو ان کے خط کا جواب بھی آج مل گیا اور سپریم کورٹ نے ان کی کل کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس بھی لے لیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کی درخواست پر بھی آج سماعت ہوئی اور اس میں بڑے سخت ریمارکس دیے عدالت نے۔ عدلیہ کے اس کنڈکٹ پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پریس کانفرنسز کر کے پریشر بھی بڑھایا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ نے جو کنڈکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ میرا خیال ہے درست لفظ نہیں ہے۔ عدلیہ میں یہ کہا ہو رہا ہے، بس اس کو واقعے کے طور پہ لیں، اس کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹیو نہ جوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ فیصل وارڈا صاحب ہی کیوں، ٹھیک ہے، آپ اگر ذرا دیکھیں تو فیصل وارڈا صاحب نے ایک سخت پریس کانفرنس کی، اس میں جسٹس بابر ستار کو اپنے ہدف پہ رکھا، اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کو اپنے ہدف پہ رکھا نام لیے بغیر، اور ان کے اوپر ایسے الزامات لگائے اور اس طرح پینٹ کرنا شروع کیا کہ جیسے ان کے پاس پتہ نہیں غیر ملکی شہریت ہے تو کیا ہے، حالانکہ خود کچھ عرصہ پہلے موصوف کے پاس غیر ملکی شہریت تھی۔ اب انہوں نے جب کام یہ شروع کیا، طبلِ جنگ جب بجایا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد فوری طور پر کراچی میں کامران ٹسوری صاحب میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اون چودھری صاحب اور جناب مصطفیٰ کمال صاحب آ جاتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی بولا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کو ذرا فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اب یہ جو چاروں لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب کو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آفرین ہے، یا کامران ٹسوری صاحب ایم کیو ایم کے نمائندہ ہے تو پھر بھی آفرین ہے، یا مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی سے منسلک ہے تو بھی عجیب و غریب بات ہے۔ تو دیکھیے، یا اون چودھری صاحب، دیکھیے یہ سارے کے سارے لوگ اپنی انہوں نے ثابت کیا ہے، اور یہ اس بات میں جھجکتے بھی نہیں ہیں کہتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اور پھر آپ جب یہ بات کریں گے اور جس انداز میں بات کریں ادارے کہہ کر، تو گویا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آپ نے احمد فرحاد کے کیس میں جو شاعر ہے اس کے کیس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ذکر کیا، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ سخت نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب پھر آپ آ جائیں، فلاں ایجنسی کا نمائندہ بھی آ جائے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ پولیس پہ تو ہمیں پولیس پہ انہوں نے کہا کہ ان سے تو جو انگلیوں کے نشانات ہیں وہ بھی میچ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو 6 ججوں کا خط تھا وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ثبوت کا محتاج نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہیں نہ کہیں یا تاثر ہے یا حقیقت ہے، ہم اس سے قطع نظر کہ ایسا کام ہو رہا ہے جو قانون کے دائرے کے اندر نہیں، یا کچھ گرے ایریاز ہیں، قانون کے ہی کچھ گرے ایریاز ہیں جن میں وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب عدالت کے اندر مجھے یہ ریزالو نظر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر یہ ریزالو ہے
کہ اس معاملے کو ونس فار آل طے کر لیا جائے. تو ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں فرکشنز بھی آئیں گی, اس میں تصادم کی کیفیت بھی پیدا ہوگی, لیکن مجھے بھروسہ ہے اپنے پاکستان کی اجتماعی فراست پہ کہ ہم اس نازک مرحلے سے انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ حبیب صاحب کا یہ گمان اور یہ توقع سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے